ग्रहण चांद ग्रहण 14 पूर्णमासी और वो सूरज ग्रहण 28 को लगता है। इससे आगे पीछे नहीं लगता। इससे आगे पीछे हो ही नहीं सकता। फुल चांद ग्रहण और फुल सूरज ग्रहण एक आधा दिन आगे पीछे। ना 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 एक आधा दिन ये कोई हमारे बनाए हुए असूल थोड़ी है जो एक आधा दिन पीछे हो जाए या आगे हो जाए। ये कुदरत के नियम है। पैदाइश के वक्त मेरे तमाम सियारे उस हालत में नहीं है कि जिसमें मुझे फेम मिले, मुझे पैसा मिले, मुझे दौलत मिले। अब मैं अपने आप को रीड करके कैसे बेहतर कर सकता हूँ? देखिए बात असल में ये है कि तमाम चीजें जो सी हैं वो बिल्कुल ऐसा नहीं होता। मैंने बहुत चीजें देखी हैं एस्ट्रोलॉजी में कि तमाम चीजें आपके खिलाफ गई हो, कुछ तो बेहतर होगी ना, सारे तो नहीं आपके खिलाफ जा सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहते हैं कि चांद ग्रहण हो या सूरज ग्रहण हो, 12 सियारे हैं या सितारे हैं, एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है? चांद को ग्रहण लग गया तो चांद वालों का क्या बनेगा, और सूरज को ग्रहण लग गया तो सूरज वालों का क्या बनेगा? न्यूमरोलॉजी होती भी है कि नहीं होती? इसका ताल्लुक इस्लाम से भी है या एस्ट्रोलॉजी से भी है कि नहीं है? एस्ट्रोलॉजी आखिर काम कैसे करती है? मैंने बहुत से लोगों को सुना हुआ है कि वो कहते हैं कि 30 साल का तजर्बा हासिल करने के बावजूद भी हम तालिब इल्म हैं, क्योंकि अगर तो ये वो तालिब इल्म है तो कैलकुलेशन का इल्म है, कैलकुलेशन में फार्मूलाज हैं, फार्मूलाज को सिलेक्ट कर लिया जाता है और चीज़ें सामने आ जाती हैं। ये इल्म ख़त्म क्यों नहीं होता, आगे क्यों बढ़ता जाता है? बहुत सी चीज़ें, बहुत ही नॉलेजेबल प्रोग्राम होने जा रहा है, क्योंकि आज मेरे साथ स्टूडियो में जो हस्ती मौजूद है किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में एक उनका नाम है, बाकी चीज़ों में नाम है या नहीं है वो भी मैं पूछूंगा। फवाद वसीम साहब, जो कि अरसा दराज से 30 साल से एस्ट्रोलॉजी के साथ उनका ताल्लुक है और मेडिटेशन भी जानते हैं। क्या एस्ट्रोलॉजी अगर कैलकुलेशन का इल्म है तो ये कैलकुलेशन क्या आपकी ज़िंदगी में तब्दील हो सकती है या नहीं हो सकती? ये सारे सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आपका शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। सर एस्ट्रोलॉजी के ऊपर आपका बिलीव कितना है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आपकी की गई प्रिडिक्शंस कितने % सही साहब? देखिए बात असल में ये है कि कोई भी चीज़ जो 100% नहीं होती। असल में इल्म की सच्चाई पर आप बिल्कुल उंगली नहीं उठा सकते। अगर आपके ज़बान से निकली हुई आपकी प्रेडिक्शन जो सी है वो नहीं पूरी होती तो इसका मतलब ये नहीं है कि इल्म नाकिस है। आपकी दस्तरस कितनी है, आपका एक्सपीरियंस कितना है, आप कहीं चूक तो नहीं गए। अब बात वही होती है जो लॉजिकल हो, दलील से हो। ठीक है, इल्म में जज्बात नाम की कोई चीज नहीं होती। जज्बात वहां होंगे जहां दलील नहीं होगी। अब एस्ट्रोलॉजी असल में बात यह है कि लोग, जिसको कुछ नहीं आता वो भी कहता है मैं एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, सोशल मीडिया, निजी टेलीविजन सब बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर से। ठीक है, पाकिस्तान में हर साल डॉक्टर भी बन जाता है, इंजीनियर भी बन जाता है। एस्ट्रोलॉजर बनना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर अपने पेशे से रिलेटेड बात कर सकता है, इंजीनियर अपने पेशे से, आप साफी हैं माशाल्लाह, आप अपने से बात करेंगे जो भी आपकी फील्ड है। एस्ट्रोलॉजर वो होता है जिसे बकायदा हर पहलू पे जो उनसे देखना पड़ता है, चाहे वो हेल्थ का मामला हो, फ्यूचर का मामला हो, ठीक है, बिजनेस का मामला हो, इकोनॉमी का मामला हो, यहाँ तक कि जमीन में कुछ ऐसे भी मामला जो उनसे चलते होते हैं। जो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर जो बानजर होता है, जिसकी नजर काम करती होती है, लेकिन उसके लिए सबसे पहला जरूरी ये है इल्म और नजर में फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं होता। इल्म इंसान की नजर को बेदार करता है। अच्छा, लेकिन उसकी कुछ शराइत है। बाजारी इल्म का कसूर नहीं होता। जब इंसान खुद बहुत ज्यादा बाजार में निकल पड़ता है ना, तो फिर चीजें जो होती है ना वो नाकस होना, धुंधलापन आना शुरू हो जाता है इंसान की नजर में। उसकी कुछ शराइत है इल्म की, साहिब इल्म होने के लिए, कि आप कैरेक्टर वाइज कैसे हैं, आपका लालच, आपका अहंकार, आपका मोह, वो हर चीज को जो उनसे वो ढांप देता है। कौन सा इल्म नजर के साथ जुड़ा हुआ है? देखिए कोई भी इल्म हो, साइंस बिल्कुल साइंस है। साइंस आपकी नजर कैसे खोलेगी? साइंस देखिए, असल में बात यह है, साइंस हम ये सिर्फ डिजिटल चीजों को जो उनसे ये
جو ان کی آج کی ترقی ہے اس کو سائنس کہتے ہیں. حالانکہ سائنسدان آدھا ولی ہوتا ہے, سائنسدان آدھا ولی ہوتا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. میرے پاس اکثر ایسے اسٹرالوجر ادھر آتے ہیں جو یہی بات کہتے ہیں کہ ہمارا اسٹرالوجی پہ بہت بلیو ہے. پھر انہوں نے پریڈکشنز بھی کی اور اپنے آپ کو بہت بڑا مانتے ہیں. کئی لوگوں نے کہا کہ جی خان اپریل میں آ رہا ہے, اور کئی لوگوں نے کہا کہ جی نواز شریف جو ہے وہ حکمران بن جائے گا. وہ بھی اسٹرالوجر تھے, پریڈکشن انہوں نے بھی کی. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ 100% کوئی بھی چیز جو سی ہے وہ سوائے رب کی ذات کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب علم کی سچائی پر تو آپ بالکل نہیں انگلی اٹھا سکتے. میں اگر آپ کے اسٹوڈیو میں آپ کے پروگرام میں کوئی بات کر کے جاتا ہوں, اگر وہ نہیں پوری ہوتی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میری اس پہ دسترس جو سی ہے وہ کم ہے, میرا ایکسپیرینس نہیں ہے, یا میرے سامنے وہ چیز تھی جو چونک گئی. ٹھیک ہے, اب مسئلہ یہ ہے, بڑا اچھا آپ کا سوال ہے. اس دنیا میں جتنا سب سے زیادہ بھٹکاؤ ان لوگوں نے کیا جو کچھ نہیں جانتے اور کام جانتے ہیں. مجھے جو کام نہیں آتا, جو مجھے چیز نہیں آتی, میں بالکل نہیں کہتا اس کو کہ میں جانتا ہوں. میں صاف کہہ دیتا ہوں کہ میں نہیں جانتا بھائی. ٹھیک ہے, اب ایک اسٹرالوجر کے لیے بہت دیکھیں یہ چیزیں جو سی ہیں یہ آن ایئر جو آپ جو بھی بات کرتے ہیں نا, علم ایک ذمہ داری کا نام ہے, اس میں بڑا سوچ سمجھ کے بولنا پڑتا ہے. مولا کا قول ہے, مولا علی علیہ السلام کا, کہ جب آپ علم کا بوجھ پڑتا ہے نا آپ پر, تو آپ کو کہتا ہے کہ ذمہ داری آپ پر عائد ہو جاتی ہے. بڑا سوچ سمجھ کے بولنا پڑتا ہے. جب میں نیا اس کام میں جب داخل ہوا نا اسٹرالوجی میں, تو ہمیں بڑا شوق تھا پٹاخ پٹاخ بولنے کا. تو ہمارے استاذہ جو ان سے تھے نا وہ مسکراتے ہوتے تھے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ میرا اندرون شہر سے میں ریلیٹڈ ہوں, تو میرے گھر کے باہر ایک جلال الدین ہاسپٹل, اس کی لائن پہ نا ایک صادق پامسٹ ہوتا تھا, مشہور ہے, مشہور. ٹھیک ہے, تو مشہور وہ اتنا کہ تھا کہ وہ یہ کہتا ہوتا تھا کہ 3200 روپیہ اس دور میں 3200 بڑی رقم ہوتی تھی, کہ میں تمہارا جو سا ستارہ اس کو گردش سے نکال لوں گا. حالانکہ آج تک کوئی بھی نہیں ایسا کام کر سکا, نہ کسی سے ہو سکتا ہے. تو میں ایک دن اس کے پاس چلا گیا, تو میں اس کو بس نیا سیکھ رہا تھا, تمہیں یہ کیا آتا وہ کیا آتا. ادھر سے میرے استاد صاحب کہیں گزر ہوا, وہ بھائی نہ پردے کے, اس نے مجھے اندر دیکھ لیا, انہوں نے مجھے اندر آگے انہوں نے زور سے تھپڑ رسید کیا. پاگل تو نہیں ہے, تو اس کا روزگار ہے. تو بات اصل میں یہ ہے کہ ذمہ داری کے ساتھ بولنا جو ان سے ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. کیلکولیشن کا علم ہے یہ, بالکل کیلکولیشن ہے. تو کیلکولیشن آگے پیچھے کیوں ہو جاتی ہے؟ میں نے پھر کہا کہ آپ کی ایکسپیرینس کتنا, آپ کی دسترس کتنی ہے. 2/2 4 ہی ہے, تو نہیں یہ بڑا کہہ رہا ہے. اس میں دیکھیں میری بات, ابھی آپ کیلکولیشن کہہ رہے تھے, بالکل ہے, لیکن اس کی جو سی رینج ہے بہت بڑی ہے. 2/2 4 کی رینج بالکل ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ آپ یہ دیکھنا کہ ہم نے جو خان کی کنڈلی, یہاں پہ سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کسی کے پاس اس کا ایگزیکٹ جو سا برتھ چارٹ کا جو سا ٹائم آف برتھ نہیں معلوم. ٹھیک ہے, اور ایسے بھی ہمارے ساتھ جو تعلق ہے جی آم کے موسم میں پیدا ہو نہیں, اگر کسی کو ایگزیکٹ ٹائم آف برتھ نہیں پتا تو وہ اسٹرالوجی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. بالکل اٹھا سکتا ہے, بالکل اٹھا سکتا ہے. یہ تو جب اس کی نہیں بنتا نہ جب اس کی ہماری پہلی ملاقات ہوتی ہے, جب ہمارے پاس وہ پہلی مرتبہ آتا ہے, اس کی زندگی کا سورج کا طلوع ہمارے سامنے پہلی مرتبہ طلوع ہوا ہے, ہم اس ٹائم کو لے کے چلتے ہیں. جس وقت وہ آیا ہے نا, جس ڈیٹ کو آیا ہے, اس ڈیٹ کو جون سا نا, اس ٹائم کو ہم جون سا وہ باقاعدہ اس کی بیس بنا کے چلتے ہیں. وہاں سے ہم اس کا برتھ چارٹ لیتے ہیں. اب وہاں سے دیکھنا ہوتا ہے کہ مہادشا کون سی ہے, کون سے نچھتر میں کون سا پلانٹ ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں, وہ سارے پھر اینگل جو سے وہ چیک کرنے پڑتے ہیں. پاکستان اور انڈیا تقریباً ایک ہی وقت آزاد ہوئے, ایک آدھے دن کا فرق ہے. زیادہ عرصہ پاکستان رہے گا یا انڈیا؟ دونوں ہی رہیں گے کیلکولیشن سے. بالکل نہیں, دونوں رہیں گے. پاکستان ایک حقیقت ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. اسٹرالوجی کہتی ہے, میں اسٹرالوجی بالکل کہتی ہے پاکستان ایک حقیقت ہے, دونوں رہیں گے. بڑے اسٹرالوجر کہتے ہیں کہ جی انڈیا کے ٹکڑے ہو جائیں گے. پتہ نہیں وہ کس بھی آپ پہ کہتے ہیں. پاکستان بنگلہ دیش اسٹرالوجی میں تھا. بالکل تھا, بالکل تھا. انہوں نے صبر نہیں کیا. آپ 14 اگست لیتے ہیں اسی طرح ہی جی, رات 12 بجے اعلان ہوا تھا جی, 15 ہو چکی ہوئی تھی. آپ آج بھی 14 مناتے ہیں. 12 بجے تاریخ بدل جاتی ہے نا, یا تو وہ قانون بدل لیں آپ. اسی طرح نا, انہوں نے دن کے 12 بجے اعلان کیا تھا.
تو اسٹرالوجی میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ تو پاکستان دونوں کٹھے آزاد ہوئے، دونوں کٹھے تو آزاد دونوں کو ایک ہی وقت دیکھنا چاہیے، نہیں، وہ دن کے 12 بجے لیتے ہیں، اور ہم رات کے 12۔ ہم رات کے 12۔ بلوچستان کا کیا ہوگا؟ کیا وہ پاکستان کے ساتھ رہے گا یا علیحدہ صوبہ بن جائے گا؟ نہیں، لہذا صوبہ تو نہیں بنتا، لیکن اس طرح کی جو انسیاں یہ جو سلسلہ جو چلتا آ رہا ہے وہ گریلا وار، یہ اس طرح کے جو معاملات دیکھنے کو ملتے ہیں وہ بدستور ابھی اسی طرح ہی چلیں گے۔ یعنی بلوچستان پاکستان کا ہمیشہ حصہ رہے گا، لیکن وہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ علیحدگی کی طرف جائیں گے یا یہ ہو جائے گا۔ وہ جانے کی کوشش تو وہ کرتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں کرتے، لیکن نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پاکستان جہاں پہ ہے وہیں پہ اسٹرالوجی کے مطابق قیامت کب آئے گی؟ آپ قیامت کہتے کس کو ہے؟ دنیا ختم ہو جائے گی، والقیامت، ٹھہر جانا، رک جانا، جب سانس ختم ہو۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جی وہ روز محشر کا ایک دن ہے جس کا باقاعدہ پہاڑ ایسے ہوئیں گے جزا، بالکل ٹھیک، جیسے روئی کے جو ہے وہ۔ نہیں جی، میں اس کے بارے میں نہیں جانتا، میں نے پہلے کہا جو مجھے نہیں پتا میں صاف کہہ دیتا ہوں، اور نہ کبھی اس طرف گئے ہیں نہ کوئی اس طرف جائے گا۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے کہ دنیاوی معاملات میں ایک اسٹرالوجر جو ان سے ہے نا، میں اپنی بات نہیں، سب کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی بات کرتا ہوں۔ کافی انسان جو ان سے ہے نا وہ اپنے اپنے کیا کہتے ہیں اس کو، الجھے ہوئے ہیں۔ چوتھی عالمی جنگ لگ رہی ہے؟ نہیں، ابھی کچھ نہیں، کوئی عالمی جنگ نہیں۔ کب تک لگے گی؟ نہیں، کچھ نہیں، کوئی عالمی جنگ نہیں لگنی، سب جھوٹ ہے۔ دنیا بہت آگے نکل چکی ہوئی ہے، نہ کسی کی دوست ہے نہ کسی کی دشمن ہے۔ اسرائیل فلسطین پہ قبضہ کر لے گا پورے؟ کر لیا بس نے، اور کیا کر لیا۔ اسرائیل کہاں تک پھیلے گا؟ دیکھیں اس کے بارے میں نے نہیں دیکھا، صاف اور سیدھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ چائنا عالمی طاقت بن سکتا ہے؟ بالکل بنے گا آگے چل کے۔ امریکہ کا کیا بنے گا؟ امریکہ میں جو ان سے ابھی تو وہ دیکھیں، بات اصل میں یہ ہے کہ امریکہ میں جو ہم لوگ اکثر یہ باتیں کرتے ہیں، ایک عام آدمی بھی جو ان سے چاہے کہ ہوٹل میں بات کرتا ہے کہ امریکہ کے ٹکڑے ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہاں پہ جو ان سے اب یہ ہونے جا رہا ہے، یہ ہونے جا رہا ہے۔ ابھی حقیقت ہے، طاقت کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، کہیں دان کر رہی ہوتی ہے، کہیں جو ان سے محبت کر رہی ہے، کہیں جو ان سے وہ پنجابی میں کہتے ہیں لتر پولا کر رہی ہے۔ اسٹرالوجی میں دیکھیں تو چائنا کے اوپر کون سا مکھ راشی جسے آپ کہتے ہیں یا کیا سیارہ؟ مکھ راشی۔ اچھا، اور امریکہ کے اوپر کون سا؟ اور اس کو متھن راشی کہتے ہیں۔ کوئی ٹکراؤ نظر آتا ہے؟ نہیں، بس چپلش ہے اور کچھ نہیں ہے، ٹکراؤ دونوں ایک ہی چیز؟ نہیں نہیں نہیں، علیحدہ اس کی علیحدہ ہے۔ ہاں، میکھ راشی اور متھن راشی ہے، دونوں اپوزٹ آپس میں۔ اس کا جو مالک ہے وہ منگل ہے، اس کا جو ان سے وہ مرکری ہے، تارت ہے، دونوں اپوزٹ آپس میں، لیکن نہیں ایسی کوئی نہیں ہے۔ تو خان کو کب نکال رہے ہیں آپ؟ خان کے دیکھیں اصل میں بات یہ ہے، اکتوبر کے بعد کافی ریلیف ملنے جا رہا ہے۔ نہیں، کب آئے گا باہر؟ اسٹرالوجی کیا کہتی ہے؟ اسٹرالوجی کیافے کا نام؟ کیافے کا نام بالکل نہیں، آپ نے تو کیلکولیشن کی بات کہی ہے۔ بالکل 2026 جون سے نا، 2026 کون سا مہینہ؟ مارچ اپریل مئی، ان 3 مہینوں میں کسی وقت بھی جون سے وہ آپ کو پروگرام کر لینا میں نے آپ کے ساتھ۔ میں بالکل میں حاضر ہوں گا آپ کے ساتھ، نہ بھی آیا پھر بھی آ جاؤں گا، کوئی ایسی بات۔ نواز شریف صاحب کا مستقبل ختم ہو گیا، کیا لینا آپ نے نواز شریف صاحب سے؟ مریم بس ٹھیک ہے، آخری جھوٹے ہیں آصف زرداری صاحب بھی، اب کیا نکالنا اب ان سے؟ آپ کے پرائم منسٹر ہیں، ملک پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بننے والا ملک آصف علی زرداری کوئی ایسی بات، ٹھیک پرائم منسٹر ہے۔ کچھ نہیں ہے، کیا جب تک زندہ ہے پرائم منسٹر رہیں تو گے؟ کہہ سکتے ہیں پرائم منسٹر رہیں گے؟ نہیں نہیں نہیں۔ اگلی حکومت کس کی دیکھ؟ دیکھیں یہ جو گرہن، اب میرے آپ اصل ٹاپک پہ ہیں، میں آ رہا ہوں ادھر، میں یہاں سے میں ادھر ہی بالکل گرہن کی طرف۔ اچھا، مجھے یہ بتا دیجئے صرف یہ کہ آنے والا مستقبل، صرف آخری پھر میں ادھر ہی جاتا ہوں، آنے والا مستقبل آپ کس کو پاکستان کا وزیر اعظم دیکھ رہے ہیں اسٹرالوجی کے مطابق؟ دیکھو اسٹرالوجی کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو پاکستان میں کوئی بھی جو انسان وزیر اعظم آج تک جو اس کی تاریخ چک کے دیکھ لیں، آپ اٹھا کے دیکھ لیں، سن 47 سے لے کر ابھی تک، ٹھیک ہے، پہلا گورنر جنرل سے لے کر جو بھی چیزیں ہیں، آج بھی میری اس حوالے سے ایک بات ہو رہی تھی کسی سے کراچی میں فون پہ، پاکستان میں اس وقت تک جو ان سا وزیر اعظم کوئی بھی جو ان سے بااختیار نہیں ہو سکتا جب تک اس خطے کا مزاج نہیں بدلے گا۔ یہاں پر منگل کے مریخ کے بہت زیادہ اثرات ہیں۔ منگل آپ کس کو؟ فوج کو؟ مارس کو کہتے ہیں۔ نہیں، فوج کو کہتے ہیں، اسی طرح ہی ہے، یعنی کہ فوج کا جب تک مزاج نہیں بدلے گا،
خطے کا مزاج آپ نہیں گھبراتے بدلے گا، کیوں؟ خطے کا مزاج نہیں بدلے گا، یہ خطہ اپنے مزاج بدلتا ہوتا ہے. اچھا بالکل یہ خطہ اپنے مزاج بدلتا ہے. پالیٹکس کا جو خطہ ہے وہ ہے کون سا؟ ہندوستان. اور یہ کون سا خطہ یہ ہے؟ ڈکٹیٹروں کا خطہ ہے. اور یہ ڈکٹیٹر ہی رہیں گے پاکستان پہ؟ بالکل سیاست نہیں، سیاست ڈکٹیٹروں کی سیاست رہے گی. بالکل. یہ جب چاند گرہن لگتا ہے، جی قمر ہے مون سورج گرہن بھی لگتا ہے، چاند گرہن بھی پہلے لگتا میں چاند گرہن، کیونکہ چاند گرہن آنے لگا ہے. جی پھر سورج گرہن بھی آئے گا. چاند گرہن جب لگتا ہے تو چاند والوں کا کیا بنتا ہوگا؟ دیکھیں چاند والوں کا سوال یہ ہے، اصل میں بات یہ ہے، جس کو لگی گرہن گیا جی ہاں اس کا کیا بنتا ہوگا؟ دیکھیں مستقل تو کسی کو بھی کوئی گرہن نہیں لگتا، چند لمحوں کے لیے لگتا ہے، چند گھنٹوں کے لیے لگتا ہے. ٹھیک ہے. یہ پاکستان میں جو سا یہ گرہن لگنے جا رہا ہے، یہ سال کا آخری چاند گرہن ستمبر 6-7 ستمبر 7 ستمبر کی رات 9 بجے کے قریب لگے گا، 12 بجے تک 1 بجے تک اس کا دورانیہ ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جب گرہن لگتا ہے نا، اس کے جو اثرات ہیں، جہاں پہ یہ دکھائی دیتا وہاں سے 75 سے لے کر 100% تک ہوتی ہے. جہاں پہ دکھائی نہیں دیتا وہاں پہ 35 سے لے کر 50% ہوتے ہیں. اب یہ خونی گرہن ہے جسے ویدک میں باقاعدہ بلڈ مون اور گگراس چندر گرہن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ 9 گھنٹے پہلے اپنا کام شروع کر دیتا ہے چاند گرہن. اور سورج گرہن 12 گھنٹے پہلے اپنا کام شروع کر دیتا ہے. اس کے اثرات جو سے راہو اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے. سورج اور چاند کے درمیان جب زمین آتی ہے اس کو گرہن. ٹھیک ہے. اور جب چاند گرہن لگتا ہے، یہ لگتا ہے پورنماشی کی رات جب چاند کی 14 ہوتی ہے. سورج گرہن اماوسیا کو لگے گا جب چاند کی 28 ہوگی. اچھا ہاں جی. یعنی یہ جب سورج اور چاند کٹھے ہوتے ہیں راہو کیتو کی زد میں آتے ہیں. یہ کیلکولیشن ہے. بالکل گرہن چاند گرہن 14 پورنماشی اور وہ سورج گرہن 28 کو لگتا ہے. اس سے آگے پیچھے نہیں لگتا. اس سے آگے پیچھے ہو ہی نہیں سکتا. فل چاند گرہن اور فل سورج گرہن ایک آدھا دن آگے پیچھے؟ نہ ایک آدھا دن یہ کوئی ہمارے بنائے ہوئے اصول تھوڑی ہے جو ایک آدھا دن پیچھے ہو جائے یا آگے ہو جائے. یہ قدرت کے نیم ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب 9 گھنٹے یہ اپنا کہہ رہے ہیں. اب اس کو سوتک کال کا مطلب کیا ہے؟ یہ ویدک میں یہ اپنے جون سے اثرات اس کے شروع ہو جاتے ہیں. اچھا جب چاند گرہن یا سورج گرہن لگتا ہے جنگلوں میں پرندے 3 گھنٹے پہلے خاموش ہو جاتے ہیں. صرف انسان ہی خاموش نہیں ہوتا. 3 گھنٹے پہلے خاموش ہو جاتے ہیں. اب چاند گرہن اس کے اثرات کیا ہیں؟ سائنس کہتی ہے کہ اس کے جو سے اثرات ہے وہ حاملہ عورتوں پر بالکل نہیں پڑتے، حالانکہ سراسر غلط ہے. پڑھتے ہیں وہ اس بالکل پڑھتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ 70% جو سا آپ کے اندر پانی ہے. آپ خود ایک چاند ہے چلتے پھرتے. آپ کا جو مائنڈ ہے، آپ کے جو وچار ہیں، جو آپ کا خیال ہے، وہ بھی چاند ہے. فزیکلی طور پہ جو انسان کے اندر جو سیکس ورک کرتا ہے وہ بھی چاند ہے. ہمیشہ وہی بچے جو زیادہ بیمار اور جادو ٹونے کا یا ان چیزوں کا شکار ہوتے ہیں جن کا چاند کمزور ہوتا ہے. چاند جو سا انسانی باڈی کا پاسورڈ ہے. مگر یہ تو کہتے ہیں 2.5 دن رہتے ہیں بس. نہیں 2.5 دن یار رہ کے اس نے جانا کیا ہے داؤد بھائی؟ جانا کیا ہے اس نے؟ رہنا تو اسی سسٹم میں ہے نا. 2.5 دن کے بعد وہ اپنی چال بدلتا ہے. رہنا تو اس نے اسی سسٹم میں ہے، اپنے مدار میں رہے گا، اپنی مدار میں رہے گا نا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور چاند گڑتے گڑتے کنجور کے تنکے کی. اب بات اصل میں یہ گرہن لگنے جا رہا ہے. اکثر جب پیچھے گرہن لگے ہیں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ شور، جی قیامت والا گرہن، یہ گرہن وہ گرہن یہ کر دے گا، گرہن وہ کر دے گا، جو بالکل پاکستان میں بالکل دکھائی نہیں دیے. سورج گرہن بھی دکھائی نہیں دیا، چاند گرہن بھی پچھلا. لیکن ایڈورٹائزمنٹ بڑی ہوئی ہے. ظاہر ہے ڈر کا دھندا ہے، یہ ڈر خوف کا دھندا ہے، دھندا ہی خوف کا ہے. اس دفعہ تو لگے گا نا، اس دفعہ لگے گا پاکستان میں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ چاند گرہن سے پہلے ہی سیلاب آ گئے، چاند پہلے ہی آ گیا، تباہی کی طرف لے آیا. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ آگے مزید بیماریاں پھیلیں گی اس میں. اچھا یہ گرہن جو لگے گا یہ اپنے اثرات چھوڑے گا.
بالکل مگر شروع آپ تو کہہ رہے تھے نا 10 گھنٹے پہلے اس کا اثر شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس کے جو رزلٹ ہے نا وہ 16 سے 19 دن تک آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو جنگ لگے گی پاکستان اور انڈیا کی؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہیں لگ رہی؟ بالکل نہیں بالکل نہیں. اور پانی چھوڑ دے گا دریاؤں کا انڈیا؟ چھوڑا ہوا پھر چھوڑے گا. نہیں، وہ جو ایک معاہدہ تھا اس معاہدے کے تحت کہ ہم پانی بند کر دیں گے پاکستان، جی آپ کے خیال میں پانی بند ہوگا؟ انڈیا پاکستان کا پانی دیکھیں بند وہ پانی دیکھیں، یہ تو سیاسی بات آ جاتی ہے، وہ تو آپ کو ایک بوند بھی نہیں دینا چاہتا. اچھا، یہ آپ کے میڈیا پہ آبی جہاریت انڈیا نے کر دی، انڈیا آپ کو ایک بوند بھی نہیں دینا نہیں چاہتا. اسٹرالوجی کے مطابق روکے گا پانی؟ وہ بالکل روکے گا، بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن پاکستان کا یہ ایک اعلامیہ ہے کہ اگر انڈیا نے پاکستان کا پانی روکا تو ہماری طرف سے یہ اعلان جنگ ہے، اعلامیہ ہے. ہم نے میڈیا میں یہی ہے کہ اگر بھاری بات ہے، اگر پاکستان کو پانی نہیں ملے گا، دریا پاکستان کے 3 دریاؤں کو آگے کون سا پانی مل رہا ہے؟ اور 3 دریا تو ہم نے ان کو دے دی ہوئی ہے، ستلج بھی دے دیا، بیاس بھی دے دیا، راوی بھی دے دیا. راوی پہ اس کو اتنا کہ زیادہ کنٹرول ہے کہ آپ کی سوچ سے باہر ہے. رجیت ساگر ڈیم جو اس نے بنایا، پھر اس نے آگے مادھو پور بیراج بنا لیا، پھر بھاکرا ڈیم، ستلج اور بیاس کو بھاکرا ڈیم میں سٹور کر دیا، اور اس بھاکرا ڈیم کو سنبھالنے کے لیے اس نے ایک اور ڈیم بنا دیا. وہ تو اس پہ تو آپ اعتراض اٹھا ہی نہیں سکتے. تو چاند زیادہ انڈیا کو فائدہ دے رہا ہے، پاکستان نہیں دیکھیں چاند کسی کو کوئی فائدہ یا نقصان کی اس وقت یہ نہیں ہے کہ چاند کا زیادہ جھکاؤ اس کی طرف ہے، ہماری طرف نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ اس کے جو بیڈ فیکٹس ہیں نا وہ دونوں کے اوپر ہے، دونوں ملکوں پہ. دونوں ملکوں پہ ہے. اب یہ دیکھیں مہنگائی اور زیادہ بڑھے گی، وہ تو انڈرسٹوڈ، ٹھیک ہے، بے چینی اور زیادہ. اور آپ دیکھیں گے حکومتی حلقوں میں آپ کو باقاعدہ جو استعفوں کی بھرمار ہوگی اس چاند گرہن اس چاند گرہن کے بعد. استعفے آئیں گے؟ بالکل آئیں گے. گورنمنٹ سے؟ گورنمنٹ سے یا آئیں گے. اپوزیشن سے؟ نہیں اپوزیشن سے بھی، گورنمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں. کیوں استعفے کیوں دیں گے یہ؟ ان کی تو موج لگی ہوئی ہے، پیسہ تو کما رہے ہیں یہ سارے، بندر بانٹ تو چلی ہوئی ہے، مگر چاند گرہن سے دیں گے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، جو چیز بڑی طاقت سے اپنے محور کے گرد گھومتی ہے نا، اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں توڑ سکتا. وہ اپنی طاقت کے بل پہ ٹوٹ جاتی ہے، اپنی ہی طاقت سے، اپنی ہی طاقت سے ٹوٹ. انا کی بھینٹ سے کہ میں کچھ نہیں، لالچ، مجھے کچھ نہیں کوئی کہہ سکتا. لالچ، تکبر، انکار. مگر قدرت اب فیصلہ کر چکی ہے. ہر جو بھی صاحب اقتدار آتا ہے وہ یہ تمام دروازے بند کر کے آتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا. لیکن ایک دروازہ کھلا ہوتا ہے جو اسے کبھی نظر نہیں آتا، وہ قدرت کا دروازہ ہوتا ہے. چاند کے ساتھ ہی سورج شروع ہو رہا ہے، سورج گرہن بھی تو آ رہا ہے، بالکل آ رہا ہے، ستمبر میں ہی آ رہا ہے. چاند گرہن اتنی تباہی پھیلا رہا ہے تو سورج دیکھیں اب دیکھنا یہ ہے کہ سورج گرہن یہاں پہ دکھائی دیتا ہے کہ نہیں دیتا. اچھا چاند تو یہاں پہ کہاں پہ دکھائی دکھائی دیتا چاند؟ تو اس کا اثر جو ہے بالکل آنے والے پڑے گا. کتنے وقت تک رہے گا؟ آنے والے سورج گرہن تک اس کا اثر، چاند گرہن کا. چاند گرہن کا. یہ اصول ہے، اچھا جو بھی گرہن لگتا ہے اس کے جو ان سے اثرات ہے آنے والے گرہن کے تک رہتے ہیں. اچھا، اکثر عاملین لوگ چاند گرہن کا انتظار کرتے ہیں، جس طرح آپ نے ماوس کی رات اور وہ اس کی بات کی ہے. اکثر عاملین لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت میں کوئی عمل کر دیا جائے تو اس کا اثر دوسرے چاند گرہن تک رہتا ہے. کوئی نیگیٹیوٹی، عاملین کی بات ہے یہ، عملیات بالکل بالکل عملیات کی بات ہے. تو کیونکہ یہ چاند گرہن سے متعلقہ آپ بات کریں تو کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ چاند گرہن کے وقت کسی کے رزق روک دو، شادی کے اوپر رکاوٹ ڈال دو تو اس کا اثر اگلے چاند گرہن تک ہوگا، یا اس وقت اس کی کاٹ ہوتی ہے یا نہیں؟ کیا اس پہ بلیو ہے آپ کا؟ میں بالکل بلیو کرتا ہوں اس بات پہ. اب بات اصل میں پتہ کیا ہے، گرہن میں ہر چیز جو سی ہے نا بے جان ہو جاتی ہے، اپنی طاقت چھوڑ دیتی ہے گرہن میں. ٹھیک ہے، انرجی آنا بند ہو جاتی ہے نا. ٹھیک ہے، یہ جتنی بھی نیگیٹو انرجی تو ہوگی. اب میں بات جو کرنے جا رہا ہوں، غیر مرئی جو مخلوق ہوتی ہے نا، جو نہ نظر آنے والی مخلوق، ٹھیک ہے کہ نہیں، اس کی طاقت کم ہو جاتی ہے. صرف انسان ایک ایسا ہے جو ہر ٹائم طاقتور رہتا ہے. اگر انسان ہو، وہ اپنے عمل کے زور سے، اپنی ول پاور سے ان چیزوں کو اپنے تابع. ہندوؤں میں یہاں تک ہے کہ جن کی کوئی چیزیں جو مشق جو سی ہے، جو عملیات کی مشق ہے، اگر وہ خراب ہوگی ہو نا تو وہ گرہن میں سیدھی کرتے ہیں. لوگ تو ڈرتے پھرتے ہیں کہ چاند گرہن لگ گیا ہے تو یار گھر سے باہر. میں داؤد بھائی آپ کو بتا چھوڑیں، میں آپ کو آج آپ کے پروگرام میں یہ بات بتا کے جاؤں گا.
گرہن اتنا نقصان نہیں کرتا جن کے لوگوں کے رویے اور ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جو سے ہیں اس کے اثرات زیادہ دیر تک رہتے ہیں عام لوگوں کے بھی، عام لوگوں کے بھی۔ چاند گرہن ہم صرف گرہن کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی اپنے رویوں کو دیکھا؟ ہر آدمی کو تو گرہن لگا ہوا ہے، اس کی سوچ کو گرہن لگا ہوا ہے۔ چاند گرہن کے وقت کالا علم پڑھتے ہیں لوگ، اور وہ کہتے ہیں جی دیکھیں کالا علم اب تباہی و بربادی ہو جائے گی، اور لوگوں کی تباہی و بربادی کر دیتے ہیں۔ اور کالا علم کو کوئی کالا علم یہ نہیں ہے کہ کسی دیوی کو آپ پڑھ رہے ہیں، اس کا منتر پڑھ رہے ہیں، آپ کی سوچ کالی ہو گئی ہے، آپ کی مینٹلی اپروچ جو ہے وہ نیگیٹو ہو گئی ہے۔ وہ نوری بھی اگر پڑھیں گے تو وہ کالا ہو جائے گا، نوری بھی۔ تو آپ کی یہ مینٹلی اپروچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کسی کا برا کرنے جا رہے ہیں۔ مگر چاند گرہن تو اپنی انرجی تو دے رہا ہے نا، نیگیٹو بالکل دے رہا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، میں آپ کو یہ بات بتا دیتا ہوں۔ یہ باقاعدہ جون سے ہے نا چاند گرہن میں اپنے جو عمل کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے کہ نہیں، اس کے بالکل اثرات ہوتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، بالکل ہوتے ہیں۔ صرف نیگیٹو ہی یا پازیٹیو بھی؟ دیکھیں آپ پازیٹیو بھی کر سکتے ہیں، چاند گرہن سے اپنے حالات ٹھیک کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ آپ دیکھیں چاند گرہن دیکھ لیں، چاند کا تعلق آپ کی مینٹلی اپروچ سے، آپ کے من سے ہے۔ ہاں ٹھیک، ایسے اب آپ دیکھ، میرا ایک اپنا کنسپٹ ہے، سوری ٹو سے، کہ جنت جون سی ہے نا، جنت یہ جیون سے نکلتی ہے، مرگ سے کبھی جنت نہیں نکلی، جیون سے، مرگٹ سے کبھی جیون نہیں نکلی، مرنے کے بعد نہیں جنت میں۔ یار وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، وہ کسی نے آ کے نہیں بتایا ہمیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، وہ ہمیں آ کے کسی نے نہیں کہا کہ میں جنت میں کھڑا ہوں یا دوزخ میں کھڑا ہوں۔ جو اچھا انسان ہوتا ہے، جس کی مینٹلی اپروچ اچھی ہوتی ہے، جو انسانیت کے بارے میں سوچتا ہے، وہ جدھر چلا جائے ادھر ہی جنت ہوتی ہے، وہ نرک کو بھی جنت کر لیتا ہے۔ تو جو انسان جس کی سوچ ہی نیگیٹو ہے وہ تو جنت میں بھی جائے گا، تو جہاں جائے گا وہیں پہ نرک ہے۔ یہ لوگ باقاعدہ کرتے ہیں، عملیات کی دنیا سے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں نا، وہ یہ لوگ کرتے ہیں، یہ چیز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اپنے عمل کو۔ کچھ لوگ اپنے عمل سیدھے کرنے کے لیے، کچھ لوگ لوگوں کا برا کرنے کے لیے جو یہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے جو یہ ہتھیار اس رات نکالے ہوتے ہیں جس دن گرہن نظر آتا ہے۔ احتیاط کیا کرنی چاہیے آپ کے خیال میں ایک عام بندے کو چاند گرہن کے وقت؟ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ اپنے دلوں کو ذکر خدا سے آباد کرو۔ ایک بڑا خوبصورت بابا کا نانک گرو جی کا، نانک دکھی سب سنسار، یہ سنا ہوا آپ نے؟ اگلا میں سنا دیتا ہوں۔ سوئیو سخی جو نام تیار، جو مالک کا نام جپتا ہے اس کو کوئی دکھ نہیں ہوتا۔ اپنے دلوں کو جب آپ اس کے ذکر سے آباد کرو گے نا، تو پھر لوگوں کے لیے جو ان سے نا آپ کے دل میں محبتیں پیدا ہوں گی، آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اس گرہن میں سب سے زیادہ جو ریمیڈی، یہ دودھ پھینک دو، یہ کر لو، اناج دے دو، وہ دے دو، وہ آپ کی فزیکلی ریمیڈی ہے۔ آپ کی مینٹلی جون سی، آپ کی روحانی جون سی ریمیڈی ہے، وہ یہی ہے۔ دیکھو ایک ماں کے پیٹ میں ایک زندگی پنپ رہی ہے، ٹھیک ہے، گرہن کے وقت اس کے پیٹ میں ایک بچہ ہے۔ اب جو وہ سوچے گی، اس کی بلیو تو تھون ہے۔ دیکھیں جب انسان مر رہا ہوتا ہے، اس کے سامنے ایک حاملہ خواتین کو کھڑا کر دو، دونوں کی بلیو تو تھون ہوگی۔ کیا پتا چلے گا دونوں کو؟ اس کی میموری اس میں منتقل ہونا شروع ہو جائے گی۔ ایسے ہوتا ہے؟ بالکل ہوا ہے۔ ایک بندہ دنیا سے جا رہا ہے، اس کی میموری اس میں منتقل ہونا شروع ہو جائے گی۔ بچے میں ماں جو سوچتی ہے، اسی لیے دیکھو نا جب بچے ہمارے یہاں پرانے وقتوں میں جب وہ کوئی خواتین، ہماری بہو، بیٹی یا بہن جب وہ پریگننٹ ہوتی تھی تو اس کے کمرے میں خوبصورت تصویریں لا کے لگاؤ۔ اسی طرح ہی ہے نا، اس کے ساتھ یار جھگڑے والی بات نہ کرو، کیا اس کی سوچ کو پازیٹو رکھو، یہ جو سوچے گی وہ بچے میں منتقل ہوگا۔ چاند گرہن کے وقت جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کے اوپر کالے دھبے جو بن جاتے ہیں، وہ اس ماں کے چاند کو دیکھنے کی وجہ سے بنتے ہیں؟ میرا خود بھائی یار، اس میں کون، میں کسی کو کیا کہوں، میں پریکٹیکل، میں بات وہ کرتا ہوں جو میرے مشاہدے میں ہو۔ میں ادھار کے علم کو مانتا ہی نہیں، 100% بات ہے۔ ادھار کا علم میں جو نہیں گیا کہ فلاں ملا نے یہ کہہ دیا، نہیں، جو جس میں میرا پریکٹیکل ہے، جس میں میرا مشاہدہ ہے۔ بھائی کیا ہے آپ کا؟ میرا بھائی جون سا، اس کا ہونٹ کٹا ہوا تھا، وہ چھری آپ میرے والد صاحب نے بقاعدہ جون سا تھا سیب کاٹا تھا اس وقت۔ میں کیسے کہہ دوں کہ یہ بات غلط ہے؟ میں نے، میرے پاس، میں ایسٹرالوجر ہوں، میرے پاس لوگ آتے ہیں، ہر انسان کا ایک اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے، اپنے اپنے مسائل ہوتے ہیں۔ کیسے ممکن ہے؟ کیوں نہیں ممکن ہے؟ کیسے نہیں ممکن؟ پورا یونیورسل آپ اپنے اندر لے کے پیدا ہو گئے ہو یار۔
कैसे मुमकिन नहीं है? आप भाग जाओ, अगर निकल सकते हो तो निकल जाओ जमीन। साइंस नहीं मानती ना इस चीज को कि ये चांद ग्रहण का वक्त है और आप सेब काट रहे हैं तो आपके बच्चे के होंठ के ऊपर जो है वो कट का निशान है। चलो आ रहा है ग्रहण, किसी आमला औरत से ये करवा के, साइंस ये तजर्बा करवा के देख ले, ये मैदान है, कौन सा त्योहार कौन सा दूर है। मैंने कैसे देखे जो ग्रहण के बकायदा निशान लगे हुए हैं। आपके वाली बात काले धब्बे बिल्कुल होते हैं, जलन का निशान पैदाइशी। उसकी वजह यह है कि ग्रहण के वक्त जो खाने पीने की चीजें उसको क्यों डांप देते हैं? डाम दिया जाना बिल्कुल डांप देना चाहिए। उसकी जो नेगेटिव एनर्जी होती है, देखो खाना अंदर जाके जो है ना, जब आपके अंदर जाता है ना खाना, आपके स्टमक में जब जाता है खाना, तो वो क्या करता है, वो जितना इसने स्टोर करना होता है उतना ले लेता है, बाकी खारिज कर देता है। इसी तरह ही है कि नहीं? ऐसे ही। अगर ज्यादा खाओगे तो क्या होगा? फूड पॉइजन होगा। इसी तरह ही है ना। और खाना इसलिए कहते हैं कि रात के वक्त कम खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए? कि सुबह को जो सूरज की जो किरणें हैं वो आपके जो स्टमक में ज्यादा काम कर रही होती हैं, वो आपको पचाने की जो शक्ति है ना वो ज्यादा काम करती है। इसीलिए कहते हैं रात को कम खाओ। हदीस नबवी भी है ऐसे ही, ऐसे ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है। अब बात असल में ये है कि जब चांद की जब जमीन पर जो नेगेटिव चीजें उतर रही हैं, उसकी एनर्जी उतर रही है, वो पानी पे भी असरअंदाज होगी, खाने पे भी असरअंदाज होगी कि नहीं होगी? इसलिए कहते हैं कि उसको ढांप दो। तो करे क्या बंदा चांद ग्रहण के वक्त? सो जाए, इबादत करे, सजदे में जाए, क्या करे? वो आपका एक, या घर से कहीं कहते हैं लोग बाहर ही ना निकलो नहीं। और अगर औरतें जो अगर कोई औरत चांद ग्रहण के वक्त तस्बीह हाथ में पकड़ी हो तो बच्चे के ऊपर तस्बीह का निशान भी आ जाएगा फिर तो। उन्हें नहीं, इस तरह नहीं आता, काटने से आता है। अच्छा, काटने से आता है, जलाने से आता है, तस्बीह से नहीं आता। अच्छा, इस चीज का असर पड़ता है। इस चीज का असर पड़ता है, ठीक है कि नहीं? बाकी नहीं आता होता। बात असल में ये है, मैं फिर कहूंगा कि चांद ग्रहण के वक्त ये आपके प्रोग्राम में ये बात करने जा रहा हूँ, अपनी सोच को पॉजिटिव करो यार। सोच पॉजिटिव, लोगों के लिए आसानियां पैदा करो यार, मोहब्बत से पेश आना सीखो, दरगुजर करना सीखो। हर इंसान जो उनसे वो बाजार में अपनी कचहरी खुद लगा के खड़ा हो जाता है। अदमे जो उनसे बर्दाश्त वो नहीं है लोग। इस सारी चीज का हमारे सितारों और सियारों से पे असर पड़ता है। अच्छी सोच का, सर्दियों में कभी अच्छी सोच का बिल्कुल पड़ता है। अच्छी सोच का हमारे मरीख पे, हमारे शम्स पे, कमर पे, पलोटू पे असर पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। उसकी वजह क्या? देखिए सर्दियों में कभी आपको रात को, कभी आपका जाहिर आप घर जाते हो ड्राइव करते वक्त, आपको सर्दियों में सड़कों पे, ये मेरा अपना एक तजर्बा, मैंने अक्सर नोट किया है, मैं सड़क पे चलते हुए ना हादसा नहीं देखता, लोगों के रवैये देखता हूँ कि हादसा, मुझे पता चल जाता है हादसा क्यों हुआ, माजरत के साथ। अब बात असल में ये है कि जब सर्दियों में अक्सर कभी नहीं देखेंगे कि एक दूसरे का गिरेबान पकड़ा होगा, तो आपको लड़ाई झगड़ा सड़कों पे बहुत कम नजर आएगा। सर्दियों में ठिठुरता आग के आगे, चोरियां ज्यादा होती हैं, वो एक अलग इशू, लड़ाई झगड़े। गर्मियों में हर आदमी एक दूसरे से बाजार में, सड़क पे उलझ जाता है, वो तो लंघ जाए। वो तो सर्दियों में ठंड लग रही होती बंदे को अपनी बनी। फिर इसकी आप खुद जरा अंदाजा करें, उसकी वजह पता क्या है? यहाँ का जो टेम्परेचर है ना, इंसानी दिमाग के अंदर जो ग्लूकोज होता है ना, उसका जो टेम्परेचर है ना, वो 27 से 32, बिल्कुल ठीक। अरब में बहुत गर्मी थी इसलिए वो लड़ते रहे। बिल्कुल इसी तरह ही। अगर ये बात आपकी ठीक है, लेकिन अब वही देखे ना, वही अरब में अगर वो टेम्परेचर इतनी हीट 40-45 डिग्री है, इसलिए उन्होंने जंगें की। फैसले नहीं यहाँ पे इसी जगह है, इस पे जोन सा गर्मियों को तो बकायदा। अमेरिका में तो हर वक्त ठंड पड़ती रहती है, तो उनके फैसले सर्दी, तो वहाँ पे कौन सा? वो तो हर जगह हर वक्त अमेरिका जंगें लड़ रहा है। कौन सी जंगें लड़ रहा है? ये अमेरिका ने अफगानिस्तान, वो अपने मुल्क में कौन सा लड़ता है? मेरी एक बात बताए, अपने मुल्क में उसने कौन सी तोपें खोली हुई है? मगर वो तो उसके मफादात है ना, उसकी अपनी जोन सी है, वो तो उसको बीमारी है पूरी दुनिया पे रूल करने की, और तो कुछ नहीं है। तो बात असल में ये है कि चीज जोन सी है, बकायदा आपके अंदर एक पूरा यूनिवर्सल है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को मौला अली ने बड़ी खूबसूरत वसीयत की थी, बेटा तुम्हारे अंदर एक मुकम्मल जहान है, तुम दवामे कताब हो, तुम्हारी फिक्र तुम्हारे अंदर है। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि एस्ट्रोलॉजी क्योंकि कैलकुलेशन का इल्म है, सितारे अपने अपने मदार में घूम रहे हैं और उसी की प्रिडिक्शन होती है, और इंसान अपने रवैये बदले तो सितारों पे असर पड़ जाता है, सियारों पे भी असर पड़ जाता है। तो ज्यादा अहम सितारे और सियारे ना हुए, रवैये हो गए।
دیکھیں بات اصل میں میں اگر آپ کی بالکل میں بات کرنے جا رہا ہوں، انسان کو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا۔ آپ یار یہ دیکھیں میرے بدلنے سے دنیا نہیں بدلے گی، میں خود کو بدلوں گا تو دنیا بدل جائے گی، اس کی وجہ کہ میں دنیا کا حصہ ہوں۔ میرا شمس کمزور ہے جی ہاں، اور مجھے پیسہ نہیں مل رہا، اب میں اس کی ریمیڈیز یہ رویوں سے اپنی پیسہ حاصل کر لوں گا؟ نہیں، شمس کمزور ہے، رویے دیکھیں میری بات سنیں، آپ میری بات کو غلط لے کے جا رہے ہیں۔ شمس اگر آپ کا کمزور ہے نا تو اس کا آپ کو سب سے پہلے تو وٹامن ڈی کی کمی ہوگی آپ کے اندر۔ اچھا ٹھیک ہے، اب میں اسٹرالوجی کی طرف آ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ بات اسٹرالوجی کی نہیں تھی، میں اسی طرف آ رہا ہوں، اسی طرف مجھے آنے دینا مجھے۔ اب شمس کمزور ہے، ٹھیک ہے، ایک عام انسان کی زندگی میں جب شمس کمزور ہوتا ہے نا تو اس کی اتنی فیم نہیں ہوتی، شہرت نہیں ہوتی، شہرت نہیں اس کی ہوتی۔ ٹھیک ہے، شمس کمزور ہو وہ ساری زندگی جو ان سے وہ مزدوری میں گزار دیتا ہے اپنا۔ ٹھیک ہے، شمس کمزور ہو ہارٹ کا مسئلہ بھی پیدا ہوتا ہے انسان کی زندگی میں۔ ٹھیک ہے، اور جوانی سے پہلے ہی جو انسان وہ جوانی آتے ابھی آتی ہوتی ہے تو وہ بڑھاپے میں داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے، ذمہ داریاں اتنی پڑتی ہیں شمس جب کمزور ہوتا ہے۔ اب رویے کون خراب کرتا ہے انسان کے؟ وہ منگل کرتا ہے، مارس، مریخ، منگل، وہ جو 24 گھنٹے میدان جنگ میں کھڑا ہوتا ہے، ٹیوزڈے، ہاں وہ میدان جنگ میں کھڑا ہوتا ہے، چڑچڑاپن، سیدھی بات کو بھی الٹی لے کے جانا، ہر چیز میں سے نیگیٹو ڈھونڈنی، چاہے آپ جو مرضی کر لیں۔ اب دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ اس کے جو پلانٹ پوزیشن جس وقت یہ پیدا ہوا ہے اس کی پلانٹ پوزیشن کیا کہہ رہی ہے۔ تو جس کا مارس منگل کمزور ہوگا اس کو پھینٹی پڑے گی، وہ زیادہ مارتا ہی ہے لوگوں کو، مارتا ہے یا انسانیت کا مار دشمن کھاتا ہے؟ مار کیا کھانی ہے، ظاہر ہے جب مار کھائے گا تو مارے گا۔ اچھا، مارس اسٹرانگ ہو تو زیادہ فائدہ دیتا ہے یا کمزور ہو تو زیادہ فائدہ دیتا ہے؟ نہیں دیکھیں، نہ زیادہ کمزور ہو نہ زیادہ طاقتور ہو، اپنے بل پر اپنی ڈگری یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ اچھے اسٹرانگر کے لیے کہ اس کی ڈگری کتنی طاقتور ہے، اس کی ڈگری کتنی طاقتور ہے۔ وہ 14 سے 10 سے 15 ڈگری پر ہے تو پورا طاقت میں ہے، پورا دونس ہے۔ اگر 6-7 ڈگری پہ ہے تو وہ اتنا نہ کمزور ہوتا ہے نہ اتنا وہ بل میں کہتے ہیں اور سیارے بھی کریٹ ہو گئے، جیسے یورینس ہے، وہ کوئی اور بھی ایک دو پلوٹو بھی بعد میں، ہاں جو 84 سال بعد جو اپنا ٹرانزٹ کرتے ہیں دوسرے، انسانی زندگی پہ اس کا کوئی اثرات نہیں ہے۔ کون کون سے سیاروں کا انسانی زندگی پہ گہرا اثر پڑتا ہے آپ کے خیال میں؟ مون، مارس، جوپیٹر، سیٹرن، مرکری، وینس، راہو اور کیتو۔ 8 یا 7؟ 9۔ جی ہاں، تو لوگ تو 7 کہتے ہیں جی، 7 ستارے ہیں، راہو اور کیتو پلانٹ نہیں ہے، یہ شیڈو ہے، یہ شیڈو ہے کس کے؟ سایہ ہے یہ۔ کس سایہ ہے؟ جی ہاں، کون سے سیارے کا؟ یہ کسی سیارے کا نہیں ہے، خود کریٹ کی ہے؟ جی ہاں خود کریٹ کی ہے، بالکل۔ ان کی جو سی چال ہوتی ہے یہ 18 مہینے بعد اپنا ہاؤس بدلتے ہیں، اور یہ واحد دونوں ہے۔ نہیں، یہ ستارے یعنی آسمانی کونسل میں یہ شیڈو کی کوئی حقیقت نہیں، آسمانی کونسل میں کوئی ایسے سیارے ایسے نہیں ہیں جو یہ دو جو ہیں راہو اور کیتو کی بات، راہو اور کیتو یہ دیکھو ہندوؤں کا کنسپٹ ہے ویدک میں، دیکھو راہو تو جوپیٹر، یہ دیوتا اس کو کہتے ہیں، راہو کو یہ جوپیٹر سے کہتے ہیں، نہیں راہو کا جوپیٹر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جوپیٹر جون سے ہے وہ اس کو مشتری جون سے ہے، اس کو باقاعدہ ہم جون سے ہے اس کو گرو کہتے ہیں، گرو کہتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، برہسپت بھی، تھرسڈے، جمعرات، اس کو برہسپت بھی کہتے ہیں۔ اچھا، اور کیتو، یہ راہو اور کیتو جون سے یہ زحل کے چیلے کہتے ہیں، ویدک اسٹرالوجی، ویدک ہے کہ نہیں۔ اور جو آپ پلوٹو جو اس کی بات کر رہے ہیں نا، وہ 84 سال بعد کوئی اس طرح وہ 45 سال بعد وہ زمینی خطے پہ تو ضرور ہوتے ہیں، لیکن انسان کی اتنی زندگی کہاں ہے؟ انہی 9 سیاروں کا انسان کی زندگی پر اثر پڑتا ہے، بالکل پڑتا ہے، انہی کے گرد ساری زندگی گھومتی ہے، بالکل گھومتی ہے۔ آپ کے خیال میں آسمانی کونسل میں اس کے اوپر بھی تو بڑے سیارے ستارے ہوں گے کہ بس ہو سکتے ہیں، کوئی ایسی بات میں ایسے کہتے تو نہیں ہے۔ 7 آسمانوں کے اوپر بھی تو بہت سے آسمان ہوں گے، بالکل ہے، وہاں بھی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہوں گے، ان کے بدلنے کا بھی اثر پڑتا ہوگا زمین پر یا بالکل کہہ انسانوں سکتے ہیں پر۔ آپ۔ میں اس بارے میں مجھے اتنا علم نہیں ہے، میں تو صرف جو اسٹرالوجی جو اس میں ہے میں ایسے آپ کو کہہ دوں، جو نہیں میں جانتا میں نہیں جانتا، صاف اور سیدھی بات، اس چیز کے بارے میں نہیں مجھے علم نہیں ہے۔
اگر کسی نے اپنی زندگی اسٹرالوجی کے ذریعے بدلنی ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے سب سے پہلی تو بات یہ ہے اپنے آپ کو ریڈ کرنا چاہیے. میری پیدائش کے وقت میرے تمام سیارے اس حالت میں نہیں ہیں کہ جس میں مجھے فیم ملے، مجھے پیسہ ملے، مجھے دولت ملے. اب میں اپنے آپ کو ریڈ کر کے کیسے بہتر کر سکتا ہوں؟ دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بالکل یہ ایسا نہیں ہوتا. میں نے بہت چیزیں دیکھی ہیں اسٹرالوجی میں کہ تمام چیزیں آپ کے خلاف گئی ہیں، کچھ تو بہتر ہوں گی نا. سارے تو نہیں آپ کے خلاف جا سکتے. چلیں آدھے ساتھ ہیں، آدھے خلاف ہیں. جو خلاف ہیں ان کو اپنے حق میں کیسے کریں؟ اس میں حق میں کرنے کے صرف ایک بہترین جو سا اپائے یہی ہے، میں جو بار بار کہتا ہوں. دیکھیے اکثر وہ اب یہ چیزیں پرانی ہو چکی ہیں، کالے ماچ چرستے پہ پھینک دو، کالی سری پھینک دو، یہ چیزیں جو ہیں یہ کوئی معنی نہیں رکھتی. یہ پرانی ہو گئی، یہ پرانی چیز. نہیں کیا ہے نئی چیزیں یہی ہے کہ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس کی جو پلانٹ پوزیشن دیکھیے، کون سا پلانٹ جو سا اس کو کیندر میں ہے، کون سا اس کا نیچ کا ہے، کون سا اس کا اچ راشی کا ہے. ٹھیک ہے. اور D9 میں اس کی خاصیت کیا ہے. ٹھیک ہے. اب پھر جو سب سے مین بات اس پر مہادشا کون سی چل رہی ہے. اب سورج کی مہادشا چل رہی ہے، سورج اس کا خراب ہے تو کیا کریں؟ اب اس کا جو بہترین اپائے ہے، جب سورج خراب ہوتا ہے اس کی مہادشا چلتی ہے نا، سب سے پہلے جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے نا اس کا نقصان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی ریمیڈی کیا ہے؟ اس کی بہترین ریمیڈی جو سی ہے میں جو کرواتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ سورج کی جہاں سے سورج شروع ہوتا ہے میں کہتا ہوں اس کی طرف پاؤں کر کے مت سو. ادب، سورج کا ادب. والشمس والضحیٰ، جس کی کرنوں کی قسم. کائنات میں آج بھی کوئی شدھ چیز ہے تو وہ سورج کی کرنیں ہیں. پانی بھی آلودہ ہو گیا، وہ صاف رہی، وہ آج بھی صاف ہے. اوزون کے نیچے تو بڑی ہم نے کیا ہوا ہے، پولوشن اتنی زیادہ ہے کہ ہم نے تو کرنوں کو بھی پہنچتے جو ہے نا ان کا بیڑا گرک کروا. 9 منٹ لگتے ہیں نیچے آتے ہوئے. اچھا، اوپر صاف ہے، نیچے نہیں کرن آج بھی اس کی دھوپ جون سے نا آپ نے دیکھا ہوگا. اچھا، انوائرمنٹ خراب ہے، انوائرمنٹ خراب ہے، کرنے سی. ٹھیک ہے. اور اسی لیے نہیں وہ یورپ سے جہاں پہ وہ دھوپ سیکنے آتے، دھوپ لینے آتے، بھاپ لینے آتے ہیں دھوپ کی. ٹھیک ہے. اور اکثر فلموں میں دیکھا ہوگا، پرانی فلموں میں ڈریکولا دن کے ٹائم نہیں نکلتے. ٹھیک ہے، نہیں نکل رہے. کراچی میں میرے جو دوست ہیں ہندو ہیں، میں نے ان کے گھروں میں آج بھی دیکھا ہے، اکثر میرا جانا رہا ہے ان کے گھروں میں، وہ جب صبح کو سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ تمام کھڑکیاں کھول دیتے ہیں. اچھا. کہ جتنی کوئی نصرت ہے یا کوئی ایسی چیز ہے وہ سورج کی کرنیں اس کو کھا جائے. اور جس کا کمر ویک ہو وہ آسمان کی طرف پاؤں نہ کرے، کیا کرے؟ نہیں، جس کا کمر ویک ہوتا ہے وہ سب سے پہلی بات یہ ہے اس کا من ہی نہیں اس کو کھڑا ہونے دیتا، اندر ہی اندر اس میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا. اور جس کا جوپیٹر کمزور ہے، جوپیٹر خراب ہو، جس کا خراب ہوتا ہے وہ اگر وظیفہ وظائف کی طرف جائے تو زندگی برباد ہو جاتی ہے. اچھا، یہ میرا ایکسپیرینس ہے. گرو جس کا خراب ہوگا وہ وظیفہ وظائف کی طرف جائے. ہاں، نماز پڑھے، رجت ہو جائے گی اسے، درود پڑھے، قرآن پڑھے. اچھا، وظیفہ نہیں کرے، وظیفے کی طرف نہ جائے. اگر وظیفے کی طرف جائے گا تو کچھ نہیں بچتا اس کے پاس. اور اگر جس کا مریخ کمزور ہو تو مریخ کمزور ہو، چڑچڑا پن، لڑائی جھگڑالو گھر میں جو سا اس نے فساد کھڑا کیا ہوتا ہے، میں نے یہ نہیں لینا وہ کرنا، اس کو کیوں لے دیا. زحل کمزور ہو تو زحل کمزور ہو جو تو انسان نیچتا کی طرف آتا ہے. اور عطارد کمزور ہو جائے، عطارد کمزور ہو تو اس کی جو سی تعلیم ادھوری رہ جاتی ہے، اس کی بدھی، اس کا بالکل کام ڈبل مائنڈڈ ہو جاتا ہے وہ انسان. جبروں میں جو سا جبرے، ٹھیک ہے، اس میں جو سا نقص پڑنا شروع ہو جاتا ہے. عطارد اگر کمزور ہوتا ہے تو وہ انسان کبھی بھی مکمل کتاب نہیں پڑھے گا، 2-3 پیج پڑھے گا رکھ دے گا. عطارد کمزور ہو وہ اچھا وکیل نہیں بن سکتا. اب وہ کیسے اپنا تعارض ٹھیک کرے بغیر کسی کے پاس جائے؟ نہیں، جانا تو اس کو کسی کے پاس پڑے گا، یہ نہیں کہ نہیں ہے. اب آپ بیمار ہیں، میں ڈائبٹیز کا مریض ہوں، میں کہوں کہ میں شوگر ٹھیک کر لوں بغیر کسی ڈاکٹر کے پاس جائے، وہ تو نہیں ہو سکتی. ڈاکٹر ہی مجھے بتائے گا نا کہ ٹیبلٹس لینی ہے، کہ انسولین فارمولا تو ہوگا. تو فارمولا ہوگا کہ عطارد اپنا بہتر کرنا ہے، شمس بہتر کرنا وہ ہے. جانا پڑے گا نا، کسی اسٹرالوجر کے پاس جانا پڑے گا نا اس کو. وہ بتائے گا، وہ بتائے گا بالکل. ابھی آپ نے کہہ تو دیا شمس کمزور ہو تو سورج کی طرف پاؤں نہ کرو. میں کہہ رہا ہوں، میں یہ اپائے بتاتا ہوں. ہاں. اگر چاند کمزور اب یہ لوگوں نے کئی میرے دوستوں نے اعتراض کرنا کہ آپ نے اونین یہ اپائے کر دیے، یہ کر دیے، وہ کر دیے. چاند کمزور ہو تو چاند کمزور ہو تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک تو وہ اپنی ماں کی خدمت بہت زیادہ کرے. اچھا، چندرما ماں ہے، سینسٹیو.
ماں کی خدمت بہت زیادہ، جتنا ماں کی خدمت کرے گا چاند اتنا اچھا۔ گرو بہتر کرنا ہے، گرو بیدا تو استاد نو، اساتذہ کی اساتذہ کی خدمت کرے، اور باقاعدہ کسی مذہبی جون سی چاہے مسجد ہے جو بھی ہے اس کی اپنے ہاتھ سے جون سا صفائی کرے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ کئی کہتے ہیں جی پیلے کلر کے کیلے ہوتے ہیں وہ کسی غریب کو دو، آم پیلے کلر کا تھا اس کو دو، لڈو جو ہوتے ہیں وہ پیلے کلر کے ہوتے ہیں وہ کسی ویران جگہ پہ رکھو، وہ کیا گرو مضبوط کر رہے ہوتے ہیں؟ ان سب کے پیچھے آپ کی نیت کیا ہے؟ گرو جو ہے وہ بہتر کر، نیت کیا ہے؟ گرو کو ٹھیک کرنے کی نیت کیا ہے؟ بات تو اصل میں یہ ہے نا، نیت بھی تو کاؤنٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی انسان کی؟ گرو بن نہیں ہوگا، اپنے آپ کو جو ہے پاورز دینا، نسبت جو سا ہوتا ہے نا اس کا، دیکھو اس کا پاور سے، اس کا یہ ہے علم ہے، گیان ہے، پیسے سے بھی ریلیٹڈ ہے۔ تو مارس کمزور ہو تو کیا کریں؟ مارس کمزور ہو تو اس کا بہترین ہے، میں تو منگل کے دن جو سا بالکل اس کو کہتا ہوں کہ میٹ کی طرف نہیں جانا، منگل کو گوشت نہ کھائیں۔ منگل کو گوشت نہ۔ پاکستان میں منگل بدھ گوشت کا ناگا، پاکستان اس لیے مشکلوں میں تو نہیں؟ کئی اسٹرولوجر کہتے ہیں، زنجانی صاحب نے بھری پڑی ہے کہ جی پاکستان میں جو ہے وہ گوشت جو ہے منگل اور بدھ کا ناگا ختم کر دیں، اس لیے پاکستان کے حالات خراب جاتے ہیں۔ وہ منگل کو صدقہ چاہیے گوشت کا، یہ سنی ہے کہ میرے خیال میں آپ نے نہیں سنی ہوگی بات؟ میں نے ان کے منہ سے کئی دفعہ یہ بات سنی ہے آپ جی، میں نے یوسف رضا گیلانی سے بھی یہ بات کی، وہ کہتے ہیں کہ آپ منگل کا جو سا ناگا کھول دیں، اگر اتنے کرائسس میں ہے تو کھول دیں، پھر کیوں نہیں کھولتے یار؟ اس طرح بھی کوئی ہوتا ہے نہیں، ابھی آپ نے کہا کہ منگل کو گوشت نہیں کھانا، گوشت نہیں کھانا، جس کا منگل کمزور ہے، اور ذبح اگر کر دے تو منگل کو کون نہیں کرتا منگل کو؟ میں آیا آپ کو گوشت ملتا ہے، منگل کے دن بھی ملتا ہے گوشت، وہ کم ملتا ہے، بڑے بڑے سٹور سے ملتا ہے۔ نہیں، پاکستان میں جانور پابندی بھی ہے، ذبح کرتے ہیں، انڈیا میں پابندی نہیں ہے، گاؤں دیہات میں ذبح ہوتا ہے، پاکستان میں پابندی ہے۔ منگل کے دن دیہاتوں میں بھی ذبح ہوتی ہے، یہاں پہ تو دکانوں پہ ملے گا نا، دیہاتوں میں تو باقاعدہ اعلان ہوتا ہے کہ آج ہم نے بکرا کرنا، آج ہم نے جو سا وہ ویرا کرنا ہے، تو وہ دیہات کے لوگ وہ گوشت لے اور یہ تو نہیں ہے کہ منگل سیارے کو گوشت کا جو ہے وہ صدقہ دو، قربانی خون بہاؤ تو وہ خوش ہوتا ہوگا اور آپ کو نمازتا ہوگا، کہ یہ کنسیپٹ تو نہیں ہے کہیں؟ نہیں، یہ تو پھر شرک میں آ جاتی ہے۔ اچھا نہیں، ویسے کئی لوگ صدقہ کہتے ہیں منگل کو صدقہ کرو اور ہفتے کو بھی صدقہ، پرانی روایتیں چلی ہیں۔ اچھا ہفتے کو بھی لوگ ہفتے صدقہ کو کرتے ہیں، کالے ماش انڈا ہاں۔ مار کے وہ پھینک دیا، یہ یہ باتیں پرانی۔ وہ کہتے ہیں جی وہ آپ کا سیٹرن کمزور ہے تو بکری لیں، کمزور ہو بکری چلنے والی نہ ہو تو ہفتے والے دن اس کو ذبح کریں اور اس کا پائے کریں، تو پھر آپ کا جو ہے ذہل طاقتور ہوگا، کالی بکری لیں۔ بس جس نے جتنا پڑا ہے ٹھیک ہے، اسٹرولوجی میں لوگ کرتے کرتے ہیں، کرواتے بھی ہیں، بالکل۔ تو آپ ریمیڈیز پہ یقین رکھتے ہیں؟ بالکل رکھتا ہوں میں، تو یہ ریمیڈیز تو ہیں، لیکن ریمیڈی دیکھیں اصل میں بات یہ ہے وہ دور پرانے ہو چکے ہیں، کہ اس دور میں ان چیزوں کا اثر تو ہوتا ہوگا، کرتے تھے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ صدقہ ہوتا کیا ہے یار، ایک ول پاور جو ہے وہ آپ کی پیدا ہوتی ہے کہ میں نے یہ اپنے ہاتھ سے کیا ہے۔ چاند کا صدقہ کیا دیں؟ میں چاند کا سب سے بہترین صدقہ جو ہے وہ بچوں کو دودھ پلاؤ، ان گھروں میں جا کے دودھ کا خیال رکھو جن کے پاس اتنے وسائل نہیں۔ تو کہتے ہیں چلتے ہوئے پانی میں دودھ بہاؤ۔ ہاں، یہ اس میں پوزیشن دیکھنی پڑتی ہے کہ مون جو ہے وہ خراب واٹر سائن میں تو نہیں ہے، یہ بھی ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں نا۔ تو ریمیڈیز پہ تو آپ یقین رکھ رہے ہیں؟ میں آپ کو کب کہا ہے میں نہیں رکھتا؟ آپ چونکہ کہہ رہے ہیں کہ جی ریمیڈیز پہ میں یقین رکھتا ہوں، اور ایک ریمیڈیز آپ یہ کہتے ہیں کہ انسانیت بڑی ریمیڈی ہے اور باقی چیزیں جو ہے بعد کی، اس کے نیچے آ جاتی۔ برج سرطان جی قمر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، برج سرطان کا۔ اب جب قمر کمزور ہوگا تو اس کا افیکٹ ایریز والوں کے اوپر کیا ہوگا؟ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کون سے گھر میں جا کے کمزور ہوگا، یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا۔ 12 زوڈک سائن ہے، جیسے ایریز ہے، سور ہے، اگر ویسے اگر ہم دیکھو وہ اس کے چوتھے گھر کا مالک ہے، برج سرطان جو ہے نا ایریز کا چوتھا گھر بنتا ہے، اس کے چوتھے گھر کا مالک ہے۔ اب چوتھے گھر کا مالک جب کمزور ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ ساری زندگی وہ شخص جو ہے گھریلو ذمہ داریوں میں الجھا رہے گا، والدہ کی صحت کی 24 گھنٹے اس کو چنتا رہے گی، ماں کے بہت زیادہ ڈسٹرب وہ ہوگا کہ ان کی صحت تو خراب ہو گئی ہے، میں یہ کر دوں وہ کر دوں، ٹھیک ہے۔ اب بات دیکھنا کہ یہ ہے کہ یہ چوتھا گھر ہے، اس کا مالک کون سے گھر میں بیٹھا ہوگا، یہ بھی تو دیکھنا پڑتا ہے نا، صرف خالی یہ سرطان تو نہیں نا دیکھنا اپنے، ہم نے پورے جون سا اس کے دیکھنا ہے۔ ایریز کا اگر میں کہوں گا کہ ایریز کا چوتھا گھر بنتا ہے نا، اس کی جو چاند گرہن کا ایریز کے اوپر کیا افیکٹ ہوگا؟ چاند گرہن کا وہ اس کے 11ویں گھر میں لگنے جا رہا ہے، اور یہ 2 نچھتروں میں لگ رہا ہے۔ جس وقت یہ لگے گا، ایک لگے گا اس کا
शतबका और दूसरा मेरे ज़हन से निकल गया, वो उसके 11वें घर में लगेगा, आसमीत के घर में लगेगा। आज से उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। नहीं 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 नहीं, फिर क्या होगा? 11वें घर में, 11वां घर आसमीत का घर होगा। हाँ, ठीक है, तो 11वें घर में चांद ग्रहण लग गया। बिल्कुल 11वें घर में जाके लगेगा, उसको बकायदा लाभ देगा, वो फायदा देगा। फायदा देगा। देखे चांद ग्रहण लगने से फायदा भी होता है, कोई जरूरी नहीं सबको नुकसान होगा। अब जब जंग शुरू होती है, लोगों की मौत होती है, तो फायदा किसको होता है? असला साज मंडियों को होता है। 12 बुर्जों में किसको फायदा होगा चांद ग्रहण का? चांद ग्रहण में ज्यादा हमल को, एरिस को, ठीक है, उसके बाद लिब्रा को, उसको बहुत ज्यादा फायदा है। कैंसर वालों को खुद बहुत फायदा होगा, चाहे उसका अपना ग्रहण लग रहा है, लेकिन उसके कौन से नहीं, सॉरी, उसके 8वें घर में लग रहा है, उसको नहीं, बिल्कुल नहीं, उसको नहीं। एरिस को, लिब्रा को, उसके बाद सेजिटेरियस नहीं, सेजिटेरियस के तीसरे लग रहा है, 100 इतना ज्यादा नहीं। हाँ, लेकिन जिनके छठे 8 कैप्रिकॉर्न के क्या हालात होंगे? कैप्रिकॉर्न के खाना माल पे लग रहा है, माली भागदौड़ बहुत ज्यादा होगी, इन्वेस्टमेंट जोन सी है वो जो भी करेंगे। और एक्वेरियस वालों के घर में लग रहा है, क्या होगा उनके लिए? होना क्या है, बात असल में ये है कि जितने भी उन्होंने को अपने किसी के साथ को मायदे बिजनेस के किए हुए हैं, या कोई उनके पार्टनरशिप या लाइफ पार्टनर के साथ जो भी चीजें जो बहुत ज्यादा पीछे हट गई हैं, वो पीछे हटती हो जाएंगी, और ज्यादा पीछे हट जाएंगी। यानी एक्वेरियस के घर में चांद ग्रहण लगने से एक्वेरियस को नुकसान होगा? बिल्कुल, एक्वेरियस को नुकसान होगा। क्या था उसकी वजह पता क्या, कि जोहल के घर में लग रहे हैं। तो क्या रेमेडीज करनी चाहिए? रेमेडीज की सबसे बेहतरीन रेमेडी यही है, जो मैंने इतवार के दिन जो मैंने अपने बताई है लोगों को, कि एक तो जो उनसे देखें, चांद ग्रहण का सबसे पहले ये देखना ये इतवार के दिन लग रहा है और कौन से नक्षत्र में लग रहा है। ये राहु के नक्षत्र में ये शुरू होगा, जिसका मालक राहु है, और दूसरा पूर्वा भाद्रपद, सॉरी आ गया मेरे ज़हन में, उसका मालक जुपिटर है। ठीक है कि नहीं? हाँ, जब ये ग्रहण खत्म होगा तो पूर्वा भाद्र नक्षत्र शुरू हो जाएगा, जिसका मालक जुपिटर, बकायदा जुपिटर है, मुश्तरी है। अब ये राहु के जब शुरू होगा तो राहु का नक्षत्र चल रहा होगा। अब अक्सर लोग जो उनसे वो दूध कहते हैं कि इसके दूध दो, ठीक है कि नहीं? एक्वेरियस वालों को दूध देना, एक्वेरियस वालों के लिए जरूरी यही है कि वो बकायदा लिक्विड चीज, एक दिया जलाए, दिया जिसमें एक लौंग रखे सरसों के तेल में। कौन से दिन? इतवार के दिन, संडे वाले दिन। यानी कि ये सारी संडे की रेमेडीज इनको करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए संडे। और पाइसिस वालों के 12वें घर में लिटिगेशन के मामला, नए मुहालफ पैदा करना, हॉस्पिटलाइज, ये संडे को क्या करें? ये इनके लिए इनके 12वें घर में लगने जा रहा है। ये जो उनसा ये दूध दे। अच्छा, पाइसिस वाटर साइन है ना, इसलिए। और पाइसिस वाटर साइन है। हाँ। और एरीज वालों के लिए कोई उपाय नहीं है। टॉरस वालों के लिए भी ये बेहतर है। जेमिनी वालों के 9वें घर में पाकिस्तान में लगने जा रहा है, उनके बकायदा 8, 9, 10वें घर में लगने जा रहा है। और लियो पॉजिटिव चेंजिंग लेके आएगा। लियो वालों के 7वें घर में लगने जा रहा है। क्या होगा उसके लिए? पार्टनरशिप, लाइफ पार्टनर, नौकरी, उसमें जो उनसा कुछ आप अगर कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं, आप बहुत से उकताए हुए, अगर आपने फैसला कर लिया कि मैंने नौकरी छोड़ देनी है जज्बात में आके, तो उसका क्या होगा? फिर उसमें आपका नुकसान होगा। बल्कि जो चीजें चल रही हैं उसको जरा खामोशी से चलने, तो उसको बेहतर करने की कोशिश करें। लिब्रा का तो आपने बता दिया। उनके लिए उनके 5वें घर में लगने जा रहा है, शेयर मार्केट से फायदा होगा। हाँ, थोड़ा सा दोस्तों के हल्का बात में थोड़ा सा आपको मुहतात रहना पड़ेगा। स्कॉर्पियो, उनके बकायदा मार्स है। हाँ जी, हाँ, 8, 9 चौथे घर में लगने जा रहा है। 8, 9, 10, 11, हाँ, चौथे घर। बिल्कुल। विर्गो वालों के 6ठे घर में लगने जा रहा है, उनके लिए भी अच्छा है, बहुत अच्छा उनके लिए तो। हाँ, नए प्रोजेक्ट पे काम करने का उनको मौका मिलेगा। लोगों के साथ जो उनसे एक नई डील, नए लोग, नए चेहरे मुतारफ होंगे। जो पुराने जिनसे वो बकायदा जिनको वो डसे हुए थे, वो लोग खुद ब खुद पीछे हटना शुरू हो जाएंगे। चांद ग्रहण से किस टॉप के ज़ोडिक साइन को फायदा और सबसे ज्यादा नुकसान? एरीज और लिब्रा वालों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। और नुकसान लियो वालों को और कैंसर वालों, इन दो को नुकसान होगा। बाकी
باقی موت۔ اور اس کے تھوڑے عرصے بعد سورج گرہن بھی لگے گا، وہ دیکھیں گے جب؟ اچھا اس کے بعد تو پھر آپ ٹائم نکالیں گے سورج گرہن کے لیے ہمارے پاس؟ آپ بلائیں گے، میں ضرور آؤں گا۔ آڈینس دیکھ رہے ہیں آپ کو، پسند کرتے ہیں۔ بالکل، میں نے کہہ دیا بالکل آؤں گا داؤد صاحب، ایسی کون سی بات ہے۔ فواد وسیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جناب، اور اسٹرالوجی میں ایک بڑا نام ہے، 30 سال اسٹرالوجی میں گزار رہے ہیں، ہمارے اساتذہ میں ان کا نام ہوتا ہے جی، ہے بھی، اور ہمیں ان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا رہے گا اس پلیٹ فارم پہ، جو ہے آپ کو نظر آتے رہیں گے۔ بہت اچھی انہوں نے ریمیڈیز بھی بتائیں، اور سیاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں یاد رکھیے، اور وہ جہاں بھی جو ہے فواد صاحب ان پہ بھی دسترس رکھتے ہیں۔ ان کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ میڈیٹیشن بہت زبردست قسم کی کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر آپ نے میڈیٹیشن پہ میرے ساتھ پروگرام کیا تو مولویوں کا میرے اوپر فتویٰ لگ جائے گا، لیکن میں نے ان سے نیکسٹ پروگرام میڈیٹیشن پہ کرنا ہے، اور میں نے دیکھنا ہے کہ مولوی فتویٰ کیوں کر لگاتے ہیں، کیونکہ میڈیٹیشن کے بارے میں تو ہمیں بھی ایک عرصہ تھا، شوق رہا تھا۔ وہ کراچی میں ایک مراقبہ ہاؤس ہوتا تھا، تو وہاں ایک کوئی کتابیں ہوتی تھی، تو ہم کتابیں پڑھتے تھے کہ آنکھیں بند کر کے شمالن جنوباً لیٹو، دائیں پاؤں سے روشنی آ رہی ہے اور دماغ سے جاتی جاتی بائیں پاؤں سے نکل جا رہی ہے، اور پھر آپ اپنے جسم سے روح علیحدہ ہو جاتی ہے، اور وہ پھر روح پرواز کرتی ہے، اور وہ روح کبھی جنت تک جاتی ہے کہ نہیں، یا دوزخ سے پہلے واپس آ جاتی ہے۔ یہ ساری باتیں میں نے فواد صاحب سے ضرور پوچھنی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔